बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फक्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फक्र अश्क अंबिया निकला। मजीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह कुरान सीरीज को खबर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 16th लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका उन्वान है नफी और इस्बत। कलमे में जो नफी और इस्बत है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में सूरे जायजा आयत नंबर 22 में फरमाते हैं, उर्दू तर्जुमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना रखा है। कलमे में अल्लाह ताला ये ईमान लारे, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई मखलूक माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। और सूरे जायजा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुछ लोग अपनी ख्वाहिश को माबूद बनाकर उसी की परस्तिश कर फर्माबरदारी कर रहे होते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ये शिर्क को वाजी कर रहे हैं और ये शिर्क सब में फैला हुआ है और अल्लाह ताला मुशरिक को नहीं बख्शते। गुनाह करेगा माफ हो जाएगा, तौबा करेगा माफ हो जाएगा। गुनाह के बख्शिश की बहुत सारे जरिए हैं, मगर मुशरिक को अल्लाह ताला माफ नहीं करते। जिसने ख्वाहिशात को माबूद बना लिया। ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश दुनिया है। दुनिया के जो पीछे पड़े हुए हैं, दुनिया से मोहब्बत, नफ्स की ख्वाहिशात, और जो ऐसा करते हैं उसका अंजाम क्या है? सूरे जायजा में आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उर्दू तर्जुमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने उसको बावजूद समझ बूझ के गुमराह कर दिया। मतलब जो शख्स शिर्क करता है, अल्लाह ताला उसको उसी में छोड़ देते हैं। बेशक वो नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, तबलीग करे, कुरान पढ़े, मगर शिर्क करे तो ये सब उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। मुशरिक की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तबलीग कुछ कबूल नहीं होता। जो दुनिया को माबूद बना लेता है, अल्लाह ताला उसको उसी में गुमराह कर देते हैं और वो समझता है कि मैं तो मुत्तकी परहेजगार हूँ, दीन का काम कर रहा हूँ, मुशरिक होकर अमल में लगा हुआ है। मगर अल्लाह ताला ने इस्लाम की बुनियाद अमल पे नहीं, ईमान पे रखी है। ईमान की पहली बुनियाद कलमा है। ईमान लाना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे को समझेंगे तो हमारे अंदर से शिर्क निकलेगा। कलमे को नहीं समझेंगे मतलब शिर्क है, यानी नफ्स की ख्वाहिशात को, दुनिया को माबूद बना लिए। कलमे में क्या किया जा रहा है? शिर्क को निकाला जा रहा है। एक हो रही है नफी, एक हो रही है इस्बत। एक नहीं, एक हाँ। नहीं क्या है कि मखलूक की हाजत रवापन को अपने अंदर से निकालना है। हाँ क्या है? अल्लाह की हाजत रवापन को तस्दीक करना है। कलमा ईमान का जरिया है। कलमे को समझेंगे तो ईमान आएगा और ईमान आएगा तो शिर्क खुद ब खुद चला जाएगा।
اور جو کلمے کو نہیں سمجھے انہوں نے کیا کیا؟ خواہشات کو دنیا کو معبود بنا لیا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی میں مصروف کر دیا۔ آگے سورہ جائزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اردو ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم نے ایسے بندوں کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے، تو اب اللہ تعالیٰ کی گمراہ کرنے کے بعد کون ہے جو ان سے ہدایت کرے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جب بندے نے خواہش کو معبود بنایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیے، اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس سے نسبت حاصل نہیں کرتے، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلمے کو سمجھنا ہے۔ کلمے میں دو چیزیں ہیں، ایک نفی اور ایک اثبات، یعنی مخلوق کی حاجت روائی پن کو انکار کرنا ہے اور اللہ کی حاجت روائی پن کی تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اور 19 میں فرماتے ہیں، اردو ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو شخص صرف دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم ٹھکانہ مقرر کر رہا ہے، جس میں وہ مذمت سن کر اور مردود ہو کر داخل ہوگا۔ دنیا کیا ہے؟ جو اللہ سے دور کرے وہ دنیا ہے، جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ دنیا ہے۔ جو چیز اللہ سے دور کرے اس کو معبود بنا لیے اس نے، اور وہ چیز جس میں اللہ کی ناراضگی ہے اس کے پیچھے بھاگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو دنیا کے خواہش مند ہے اللہ تعالیٰ دے دیتے اس کو وہ، لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور اس کی اچھی مذمت ہوگی فرشتوں سے، اور پھر مردود ہوگا۔ سب سے پہلے مردود کون ہوا؟ ابلیس ہوا، یعنی دنیا کو چاہنے والوں کو ابلیس کا درجے میں لے کر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا طالب ہو اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کرے اور وہ مومن بھی ہو، تو اس کے لیے ہمیشہ کے کامیابی ہے۔ 3 باتیں بتا رہے ہیں، آخرت کا طلبگار ہو اور آخرت کے لیے جیسا کوشش کرنا چاہیے ویسی کوشش کرے، اور وہ ایمان والا ہو، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے والا ہو۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوشش قبول ہوگی، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، قبر میں بھی کامیاب ہوگا، حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کی تصدیق کرنا ہے۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ ذکر کرنا، فکر کرنا، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا۔ قرآن میں سورہ ال-عمران آیت نمبر 190 اور 191 میں یہ آیت بڑی اہم ہے،
یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے اور مسجد نبوی میں نماز کے لیے ٹھہر گئے۔ رات کا وقت تھا، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں اتنا رو رہے ہیں کہ آنسو سے آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ سجدے میں گئے تو روتے روتے سجدے کی جگہ پوری تر ہو گئی۔ نماز کی ہی حالت میں تھے کہ حضرت بلال نے اذان دے دی۔ یہیں فجر ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا معصوم بنایا ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، میں کیوں نہ روؤں؟ اللہ تعالیٰ نے آج مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی ہے کہ میں اس کی شکرانے میں رو رہا ہوں، اور افسوس ہے اس پر جو اس آیت کو پڑھے اور تفکر نہ کرے، غور اور فکر نہ کرے۔ وہ آیت یہ ہے، سورہ ال-عمران آیت نمبر 190 اور 191۔ اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کے بناوٹ میں غور کرتے ہیں، اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں، اے پروردگار، تو نے ہی خالقان عالم کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے، تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو آسمان ہے اور جو زمین ہے، اس میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بے وقوفوں کو تو یہ سب سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے لیے تو سب سے سادی سی بات ہے کہ رات گئی، دن ہو گیا، زمین ہے، آسمان ہے، اور اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ عقل مند ایمان والا ہے، جس کے پاس علم لا الہ الا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے عقل مند لوگوں کی نشانیاں بھی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو کلمے کو دل سے تصدیق کر لیتے ہیں، اور جو کلمے کو تصدیق کر لیتا ہے وہ صبح شام دن رات ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس آیت کو مصداق ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے وہ، اور اس نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پورا کر لیا۔ پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور دوسرا زمین اور آسمان کے بناوٹ میں غور کرتے ہیں، اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو علم لا الہ الا اللہ آتا ہے۔
سمجھ جاتے ہیں کہ نفی کس کی ہو رہی ہے اور اثبات کس کی ہو رہی ہے. تو کلمے کو سمجھے گا وہ جو کلمے کو سمجھے گا وہ لا سے مخلوق کی حاجت روا پن کا انکار کرے گا اور الہ سے اللہ کی حاجت روی پن کی تصدیق کرے گا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی کہا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس خبر سیریز کے لیکچر کو پڑھنے سمجھنے اور سمجھانے میں مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئے. اس ساری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزاک اللہ خیر.